बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तो देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज जुमे का दिन है, जुमे का दिन आप लोगों को मुबारक हो। और आज के दिन हम ज़रूर ऐसी कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मसला लेकर आपके सामने आए जो दीनी और दुनियावी लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तो मैं जिस मसले के हवाले से बात कर रही हूँ, आज मैं जिनके हुकूक के हवाले से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जितनी भी इस पर बात की जाए बात कम है, और हमेशा लगता है कि कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं वालिदैन के हुकूक के हवाले से। वालिदैन के हम पे इतने एहसानात हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि अपनी इस बाकी मानदा ज़िंदगी में जो ज़िंदगी जहाँ से शुरू भी हुई है, हम इसमें कोशिश भी करें ना एहसानात उतारने की, तो हम ये एहसान कभी पूरे कर ही नहीं सकते। वालिदैन के हम पर इतने हुकूक हैं। ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जो बग़ैर किसी गर्ज़ के है, और चाहे माँ बाप हमसे जितने भी नाराज़ हों, हमारी ज़रा सी तकलीफ़ पे ना ये तड़प उठते हैं। लेकिन आजकल की इस दुनिया में हम टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक किस्म के वर्ड्स में इतना उलझ गए हैं, बिहेवियर पे इतना उलझ गए कि कभी कभी हम सच्ची मोहब्बत देख नहीं पाते, और कभी कभी हम ऐसी मोहब्बत भी देख नहीं पाते जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो। ये कल इचरे का वाक़या आपका लाहौर में जो पेश आया है वो हमारे सामने ही है कि कैसे माँ जो दुनिया का एक ऐसा रिश्ता कि इंसान को लगता है ना कि आपको कहीं भी अमान ना मिले तो वहाँ पर माँ की गोद में आपको ज़रूर अमान मिलेगी। सबसे बड़ी प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, क्योंकि जब अल्लाह पाक भी कहता है ना कि मैं जब वो मोहब्बत का अपनी बताते हैं मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, वो कहते हैं मैं 70 माँओं से बढ़ के तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ। तो ऐसे में जब हम किसी माँ को देखते हैं कि माँ ही बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो जाए, ये लाहौर में जो वाक़या पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या है। 3 बच्चे उस औरत ने अपने हाथों से ज़िबा किए। 5 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, ये अपने 3 बच्चे पता नहीं किस दिल से 3 दिन पहले वो इतना छुरा लेके आई कि मैं बच्चों को ज़िबा करूंगी। और पहले तो उसने बड़ा ड्रामा, बड़ा नाटक सा नचाया कि जी मेरे बच्चों को पता नहीं किसने मार दिया। लेकिन उसके बाद जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि उस औरत ने खुद अपने एक ने, और मैं सोचती हूँ कि उसको तरस नहीं आया। तो अब यहाँ पर ये भी देखना है कि हम जहाँ पर माँ बाप के हुकूक के वाले से बात करें तो क्या माँ बाप भी अपने बच्चों के हुकूक पूरे करें। और ऐसे में अगर ऐसे माँ बाप कोई सामने आ जाए, जैसे भी लाहौर का ये वाक़या है यहाँ पे, और ये देखें ये कोई औरत जिसको पुलिस लेके भी जा रही है, को देखने में कोई लहीम शहीम भी नहीं लग रही, बज़ाहिर छोटे से कद की छोटी सी जिसामत रखने वाली एक बंदी, लेकिन उसका दिल किस कदर सख्त था कि वो ज़रा सा कांपा नहीं अपने तीनों बच्चों को ज़िबा करते हुए। एक होता ना आपने जहर दे दिया, आपने गोली मार दी, ज़िबा करते हुए तो वक्त लगता है, और एक नहीं 3 बच्चे इस औरत ने ज़िबा कर दिए। तो बहुत ज़रूरत है कि हमारे मुआशरे में बात की जाए। हम नाफरमान औलाद के वाले से तो बात करते हैं, आज के जो में भी बात करेंगे, लेकिन ऐसे माँ बाप बच्चों के लिए कितने खौफमंद हैं। और साथ में क्या हर बंदा ये अहल भी है कि वो साहिब औलाद हो, जैसे ये औरत। आज इस हवाले से भी बात करनी है, और मेरे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए शो में मौजूद हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान कल्याणी साहब, और हमारे रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तर मेहमानों को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले तो नवीद भाई, मैं बात ही इस जो भी कल सानेहा हुआ, मैं इसको ये किसी साने से कम नहीं है कि 3 बच्चों को माँ ने ज़िबा कर दिया। एक तरफ तो हम बात करते हैं वालिदैन के हुकूक के हवाले से, हम नाफरमान औलाद के हवाले से बात करते हैं कि कितना उनको दोज़ख में इंतज़ाब कितना बड़ा होगा, लेकिन ऐसे वालिदैन के हवाले से भी तो बताएं कि जिनसे बच्चे महफूज नहीं हैं। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। बेशक नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसको हमारे लिए उसवे हसना करार दिया गया है। इस्लाम जहाँ बच्चों के हुकूक बयान करता है, जहाँ वालिदैन की ताज़ीम और तकरीम की बाबत, वहीं माँ बाप के हुकूक बयान किए जाते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से कि आपने अपने बच्चों की इस नेज पे तरबियत करनी है। असल में मसला ये है कि आज जो बच्चा है कल वो वालिद बनने वाला है। बिल्कुल। तो आज के वालिद ने आने वाले कल के वालिद को तैयार करना है कि तूने वालिद कैसे बनना है। तो और आज की माँ ने अपनी बच्ची को जो कल माँ बननी है उसको तैयार करना है कि तूने आने वाले कल में माँ बन के ममता की मोहब्बत किस तरीके से अपने बच्चों को देनी है। ये बुनियादी तौर पर दोनों हाथों से जैसे ताली बजती है ना, तो ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। तो जहाँ माँ बाप के हवाले से अभी जो आयात पढ़ी गई कि वहफ़िद लहुमा जनाह ज़ुल मिनर रहमत वकुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके लिए दुआएं, उनके लिए बिछ जाना, तो वहीं पर वालिदैन के ऊपर ये लाजिम है
کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا پہننے کو دیں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا رہنے کے لیے گھر فراہم کریں اور وہاں ان کی بہترین تربیت کریں۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کا جہاں یہ فرمان آپ کو نظر آئے گا کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، یہاں خاص طور پر میں بیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضور کی حدیث ہے، اور اس نے ان بچیوں کی تربیت کر کے اسے پروان چڑھایا اور پھر نکاح کر کے دے دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا جنت میں، اور نبی علیہ السلام نے یعنی اپنی انگلیوں مبارک کا اشارہ کر کے فرما دیا۔ اسی طریقے سے والد ہے، تو والد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہے ہو، تو کیا وہ خود پوچھیں گے ہمیں کیوں بھیجا جا رہا ہے جہنم میں، تو جواب ملے گا تمہارے اعمال جنت والے تھے لیکن تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور بچوں نے جو برائیاں کی تمہاری تربیت نہ ہونے کے سبب سے، اس کے سبب سے تمہیں داخل جہنم کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ لاہور کا واقعہ ہو یا کراچی میں جو واقعہ ہوا، یعنی ایک باپ نے اپنے 2 بیٹوں کو اور سابقہ اہلیہ کو قتل کر دیا، یہ آخری انتہا ہے۔ یعنی آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے، اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیا نا تو یہاں ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ قانون کے پاس جائیں، 12 سال 14 سال یا وہ معصوم بچے 5 سال 6 سال، ان کا قصور کیا ہے، ان کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک تو جو معاشرے میں عدم برداشت آ گئی ہے، دوسرا یہ کہ جو والدین ہیں وہ اپنے حقوق سمجھے، اگر وہ والد بنے ہیں، اور اس کے لیے دیکھیے یہاں ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے نا، نکاح سے پہلے کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں بچی کو بھی اور بچے کو بھی جن کا نکاح ہو رہا تھا، یعنی لڑکا لڑکی دونوں کو، ان کی اس حوالے سے بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ کل تم نکاح کے بدن میں بدو گے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور آنے والی جو اولاد ہے اس کو کس طریقے سے پالنا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو پہلے بتائیں کہ آپ کون سی ذمہ داری آگے لینے جا رہے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ سے بھی اسی والے سے بات کرنا چاہوں گی کہ اب دیکھیں ہم تو نافرمان اولاد کے والے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ماں باپ ایسے ٹاکسک نکل آئے، اور یہ ٹاکسک بھی نہیں میں ان کو کہوں گی، یہ تو قاتل ماں باپ نکل آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس عہد میں ہم لوگ جی رہے ہیں، زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے اور آگے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک تنزلی کے ایسے سفر پہ چل پڑے ہیں کہ مادی ترقی تو بہت ہے ہمارے پاس، لیکن اخلاقیات اور انسانیت کی حدوں سے اتنا گر گئے، یہ جو واقعہ کل کا آپ نے بیان کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی زیادہ سنگین الفاظ میں مذمت کی جائے اور اس کے حوالے سے جو اپنی بات کو پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل المسلمین یرونی یوم القیامت الا عاق الوالدین وشارب الخمر ومن سمع اسمی ولم یصلی علیہ۔ حضور نے فرمایا ہر میرا کلمہ پڑھنے والا مجھے قیامت میں دیکھے گا، میرا شربت دیدار پیے گا، میرے دیدار سے مشرف ہوگا، سوائے ماں باپ کے دھتکارے دے کے، شراب پینے والے کے، اور جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمایا کہ بر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والجہاد فی سبیل اللہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سے افضل ہے۔ فرمایا من کان اصبح مرضیا لابویہ اصبح لہ بابان مفتوحتان الی الجنہ، فرمایا جس نے اس عالم میں صبح کی، جس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، وہ بے فکر ہو جائے، وہ اس عالم میں صبح کر رہا ہے کہ جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے تو ایک حدیث میں ہے کہ ثلاث لم یجعل اللہ فیہن رخصۃ، 3 قسم کے لوگوں میں اللہ نے کوئی چھٹی نہیں دی ہے۔ فرمایا اداء الامانت الی البر اب الفاجر، امانت اگر کافر نے بھی رکھوائی ہے واپس لوٹانی پڑے گی، یہ نہیں کہ آپ بولے کافر کی امانت اس کو تو کھا جاتے ہیں کوئی بات نہیں، مسلمان کو لوٹا دیں گے۔ اسی طریقے فرمایا کہ حسن الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، جو اسلام کافر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا ہو، بتائیے اس اسلام کا نام لے کر آپ کو اسلام سے جوڑ کر یہ حرکتیں کرنے والے، میں سمجھتا ہوں اسلام تو چھوڑیے انسانیت کی حدوں سے گرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بہت خوبصورت جملہ کہا مفتی صاحب نے کہ کاؤنسلنگ جسے کہا جاتا ہے، آج نکاح سے پہلے ساری چیزیں کر لیں گے، نہیں کریں گے تو جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہی نہیں پتہ ہوں گے۔ آج تک اس پہ پروگرام ہم کر چکے ہیں، آج تک ان کو یہ نہیں پتا کہ نکاح نامے کے کلوز میرے سامنے جو کیا ہیں، بس وہ ایک ہمارے تو اس کو بھی کراس کر دیں، اس کو بھی کراس کر دیں، آپ نے کبھی اس کو پڑھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم دیگر طریقے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس رشتے بننے کے لیے، وہاں ایک
ایک کوئی تربیت، آپ علماء سے رابطہ کر لیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علماء سے زیادہ آتا ہے تو ٹھیک ہے خود ہی کر لیں بیٹھ کر، کم از کم قرآن حدیث کی کتابیں ایسی چیزیں اردو میں آج کل ہمارے پاس ہے رکھیں. تربیت والدین پہلے ضروری ہے تاکہ اچھی تربیت ہو. اور وہی جو مفتی صاحب نے جو کہا کہ یہ بچے کل جب پریکٹیکلی طور پر ماں باپ خود بنے تو ان کے سامنے ایک اچھے نقوش موجود ہوں اور اسلام کی خوبصورت اور چمکتی ہوئی سیرت جو رسول اللہ کی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہو. بہت خوب سے بات. جی ڈاکٹر بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. جی ان واقعات کو سن کے ظاہر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے معاشرے میں اور خاص طور پہ اسلامک کنٹری میں کہ یہ ملک اسلامی ہے، اس اسلامی ملک کے اندر اپنی اولاد کو ماں یا باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے. اب اس کے پیچھے کیا ایسے وہ عوامل تھے کہ جن عوامل نے اس منطقی انجام تک پہنچایا وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر فرض کریں بہت ڈاکٹر صاحب اگر کہتے ہیں جی مفلسی کی حالت تھی، بہت بھوک تھی، بچے تھا کہ خوف تھا کہ بچے بھوک سے نہ مر جائیں، وہ تھا کہ بچے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے، اس کو مار دوں. میں ویسے ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں. تو کیا اگر ایسی ایکسٹریم سچویشن ہے تب بھی کیا کوئی چیز کوئی حالات الاؤ کرتے ہیں کہ ماں بچے کو ایسے مار؟ نہیں، وہ فرسٹریشن مجھے کہہ رہا ہوں. میں تو ابھی ذہن میں میرے یہی بات آ رہی تھی کہ جب ماں کا ذکر آ رہا تھا، میں اکثر پرندوں کو دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مرغی کو لے لیں کہ اگر اس کے چوزے جب ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی چیل اوپر منڈلانے لگ جائے تو وہ ایسی غراق اس پہ جھپٹ کے حملہ کرتی ہے. ایون یہ کہ اگر کوئی انسان بھی پیار سے قریب آنے چاہے بچوں کے، وہ ایک دم پر پھلا کے غصے میں آس پاس اس کو حصار کرتی ہے بچوں کو، کوئی میرے پاس نہ بچوں کے پاس نہ ہے. وہی بلی کا حال ہے کہ بلی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ماں وہ بالکل ایسا جو ہے نا لڑنے کو تیار ہو جاتی ہے، بڑے بڑے شیر بن جاتی ہے. تو جانوروں کے اندر اتنی سینس ہے ان کو، تو حالانکہ اس اولاد سے کوئی لالچ بھی نہیں کہ یہ کل کو اولاد یہ پڑھ کے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ بنے گی مجھے کھلائے گی، کچھ بھی نہیں. انہیں تو پتہ ہے کہ بس یہ مہینے 2 مہینے بعد یہ رخصت ہو جانے. تو انسان جس کو قرآن نے شعور دیا اور اس انسان کو اللہ پاک نے ماں باپ کو خاص طور پہ وہ درجہ دیا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور تقریباً 7 مقامات تو قرآن کریم میں انشکر لی ولی والدیک فرمایا، وبالوالدین احسانہ فرمایا کہ ماں باپ کا شکر ادا کرو، احسان ادا کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت سے اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اب چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ دے گا اس کو 100 حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو اسلام تو یہ پیارا مذہب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بالکل وہ جناح الذل جو کہا گیا کہ یعنی اپنے عاجزی کے کندھے ان کے سامنے جھکا کے رکھو. یہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، کہ ان کے سامنے ہمیشہ اپنے پروں کو بالکل جھکا کے رکھو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیر، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں خوب میری کیئر کی، میرا دیکھ بھال خیال کیا، اس طرح ان کے ساتھ خوب بہتری کا معاملہ فرمائیے. عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس واقعے کی جانب آپ نے اشارہ کیا، یقینی طور پر اگر میں کافی دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بچے کیا فیل کر رہے ہوں گے نا جس وقت ہاتھ میں خنجر ہوگا اور ماں نے گلے پہ چلایا ہوگا، تو وہ کیا ان کی فیلنگز ہوں گی ہم وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور وہ بچے کس ٹراما سے گزرے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں آج کی ماں کے لیے نا یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ آپ جتنے بھی فرسٹریٹ ہیں، آپ اپنا غصہ، یہ قتل بہت بعد میں آپ آتے ہیں اس قتل کی طرف، پہلے آپ بہت سارے عوامل سے گزرتے ہیں. بچوں کو پیٹنا، زبانی کلامی، کسی کا غصہ بچوں پر اتارنا، کسی بھی طور پر اسلام اس چیز کی کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر کہیں باہر سے آئیں خواتین پریشان تھیں، باپ باہر سے آئے اور وہ غصے میں تھے، تو وہ ہم سب سے زیادہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری جو مخلوق میں سب سے کم جو ہے وہ کون ہے، ہماری اولاد ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ان کے اوپر حق ہے اور ہم ان کو جس طرح سے چاہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایسا مذہب ہے کہ اگر آپ بچے کے گال پہ بھی تھپڑ مارتے ہیں نا اس پہ دیت ہے، اگر اس پہ نشان پڑ جائے تو دیت ہے. تو آپ سوچیں کہ جب اسلام اس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ اسلام کا نام لینے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کیسے اس بچے پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم سیرت طیبہ کو جتنا پڑھیں نا اس میں آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے اوپر چیخا بھی ہو، چیخنے کا بھی نہیں ملتا ہے. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل ناحق کا بہت زیادہ اس پر تو حکم دیا گیا ہے کہ جہنم
جو ہے اس کے لیے تیار کی جاتی ہے. جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح سے اولاد کے حقوق ہیں, اور ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں. اگر نہیں کریں گے تو یہ ان سے ایک سوال ہوگا اور شاید آپ اس کا جواب بھی نہ دے سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ فاطمہ آنٹی یہاں پر موجود ہے. تو ہم فاطمہ آنٹی سے بھی جانیں گے کہ ان کے ساتھ زندگی میں ایسی کیا ان کے ساتھ پرابلم ہوئی کہ وہ جب سے یہاں آئی بیٹھی ہیں تو اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں. السلام علیکم فاطمہ آنٹی. جی فاطمہ, آپ فاطمہ آنٹی مائک کا پاس کر لیجیے. جی میں اس کام سے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں رہا جا رہا. وہ کہتا ہے گھر, ابھی ہم نے پچھلے سال کا اپنا گھر بیچا, وہ گھر دوسرا لے لیا, اب کہتا ہے اب آپ کا کام ختم. آپ جاؤ. فاطمہ آنٹی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ایک بیٹا ہے. آپ کا ایک بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے گھر بدلا ہے؟ جی. گھر خریدا ہے آپ نے, ابھی آپ رینٹ میں نے نہیں خریدا, میرے نام تھا, وہ بیٹے نے اپنے نام کر لیا. آپ کے نام پہ گھر تھا, وہ بیٹے نے اپنے نام کر لیا, اور اب آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آپ کا کام ختم ہو گیا, آپ جا سکتے ہو. کہاں جاؤں گی میں نکل کے؟ تو آپ نے ان سے کہا نہیں کہ میں کہاں جاؤں گی, تو میرا گھر تم. بس جو بھی ہوا ہوگا اس وقت تو ہوا ہی ہوگا. مائک آنٹی پاس کریں. تو آنٹی مجھے بتائیں, آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے؟ ہاں, 5 بچوں کا باپ ہے. 5 بچوں کا باپ ہے؟ جی. مگر سب سے بس مسئلہ یہی ہے کہ پڑھاتے ہوئے 26 دن بعد پیدا ہوا تھا, اور اس کے بعد میں جو اپنے کام کیسے پالا بچے, کیسے شادی کی, کیا کیا کیا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مگر اس کے بعد میں شادی کرنے کے بعد میں اب گھر پہلے ہی سے تھا میرے پاس, وہ گھر بیچ کے اس نے دوسری جگہ لے لیا. اب جب گھر لے لیا تو کہتا ہے آپ جاؤ, آپ کا کام ختم ہو گیا. تو کون جائے, کہاں جائے انسان؟ میں تو سپارہ پڑھاتی ہوں. اب سپارہ پڑھانے کے بعد بھی تو کہیں لیٹنے بیٹھنے کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. بالکل. نہ کوئی گھر میں بولتا ہے, نہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. رات کو آئی آن کے سو گئی, صبح اٹھ کے پھر چل دی. کھانا وغیرہ آپ کو کوئی گھر میں؟ کچھ نہیں, میں اپنے آپ کماتی ہوں, اپنا کھاتی ہوں. اپنی سب چیزیں آپ خود بناتی ہیں؟ تو آنٹی مجھے بتائیں, آپ کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں آپ کے بیٹے کو سمجھائے, آپ کی بہو کے ماں باپ؟ نہیں آیا کوئی بھی, سب آئے مگر اس نے کسی کا کہا نہیں مانا, کچھ نہیں سنتا, پتہ نہیں کیوں. تو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ ہمیشہ سے آپ کا بیٹا ایسا ہی تھا؟ ایسا نہیں تھا, بس اللہ ہی کو پتہ ہے کیا مسئلے مسائل ہیں. تو ابھی آپ اسی گھر میں رہتی ہیں؟ رہتی ہوں میں, اپنے پیسوں سے ایک کمرہ بنایا, اسی میں پڑی ہوئی ہوں. اللہ اکبر. میں مختصر نوید بھائی, ایک تو اگر اکلوتی اولاد ہو نا, تو وہ ایک تو ماں کی ہر خوشی کا زندگی کو محور یہ ہوتی ہے. اب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے, 5 بچے ہیں, گھر ان کا تھا, یہ بھی نہیں کہ بیٹے نے محنت کی ہو, کرائے کسی گھر کا بھرا, وہ ماں کے ہی بدولت اس کو گھر بھی ملا. اب وہی ماں اس گھر میں اس کو, میرے پاس الفاظ نہیں, میں کیا بولوں. دیکھیے یہ انتہائی افسوسناک ہمارے معاشرے کا پہلو ہے. یہاں ایک میں اصولی بات کرنا چاہوں گا, اور یہ ہاتھ جوڑ کے والدین سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ, آپ جب تک زندہ ہیں نا, باپ اور ماں دونوں, وہ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں بچوں میں تقسیم مت کریں. نہ شریعت یہ کہتی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا اصول اور ضابطہ ہے. میراث ہوتی تقسیم تب ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے. انتقال سے پہلے میراث نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ ماں باپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ والدین کی یہ غلطی ہوتی ہے, یا اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے وہ مصیبت جو ہے نا وہ خریدتے ہیں. کہ وہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں میں جب جائیداد تقسیم کرتے ہیں نا, تو ان کا تو ایک ہی بیٹا ہے, خیر 3 بیٹے ہوتے ہیں, 5 بیٹے ہوتے ہیں, کوئی بیٹا ماں باپ کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ایک تو جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے, یہ ذہن نشین کر لیں, جب تک آپ زندہ ہیں نا, آپ اپنی جائیداد تقسیم نہ کریں. ان کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ, میں ان کے بیٹے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خوف خدا کریں. آپ نے اپنی ماں کو چکر دیا اور کسی طریقے سے ان سے مکان جو ہے نا وہ دلوا کے بیچ دیا, اور بیچنے کے بعد انہی پیسوں سے نیا مکان خرید کے اب آپ اپنی ماں پر, اس عمر میں یہ بیچاری کہاں جائیں گی. اور صرف یہ نہیں, ان کی جو بیوی ہے وہ بھی اتنی, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے جس کی وہ شریک ہے. جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من آذا والدیہ فقط آذانی, ومن آذانی فقط آذ اللہ, ومن آذ اللہ فہو ملعون.
حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی اذیت یا تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو اذیت دے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی ان العاقل والدہ یعملوا بعمل جمیع الانبیاء لم اقبلہ منہ۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم ہے، ماں باپ کا دھتکارا ہوا اگر تمام انبیاء کرام کے برابر بھی نیک کام کر آئے گا میں اس کے عمل کو قبول نہیں کروں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بیٹے اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بات وہاں تک پہنچے، خدا را کوئی رشتہ دار دیکھ رہا ہو اگر کوئی بھی آگے بڑھیں، اس میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو خریدنے کے برابر ہے۔ ساری زندگی کے اعمال داؤ پہ لگ جائیں گے۔ یہ آج ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب نے پلٹ کے واپس آنا ہے کہ کل دنیا سے گزر جائیں گی۔ آپ 5 بچوں کے باپ ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح کی 5 قسطیں چلیں گی پوری، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، یہ آپ کی جائیداد جسے آپ جائیداد سمجھ رہے ہیں، مٹی گارے کا مکان، یہ سب یہیں رہ جانا ہے، یہ سب تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کی اصل جائیداد یہ ہیں، یہ اصل جنت ہے آپ کی، ان کو گلے لگائیں، ان سے توبہ کریں، صرف آ کر ماں کے پاس شرمندگی میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو معاف کر دیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا ان سے میں یہ صرف کراچی کا کون سا علاقہ ہے آپ کا اماں جی؟ سرجانی میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہاں کا جو پولیس اسٹیشن ہے، وہاں کے مقامی ایس ایچ او ہیں، اسی طریقے سے وہاں کے یو سی چیئرمین ہیں، وہاں کے ایم پی اے ایم این اے ہیں، خدارا آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں، وہاں کے علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ ہوا ہی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جا کے مقدمہ کریں تو بچوں کو سزا ہے 10 سال کی جو ہے وہ سزا بھی، اور 10 لاکھ میں بھول رہی، لیکن ان کو پیسے میں بھی ہے کہ آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہے اور آپ کو جیل بھی کاٹنی پڑے گی، آئی بلیو 2 سال یا 10 لاکھ کا جرمانہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا ایک قصہ یہی ہو کے چکا ہے۔ ہاں تو میں نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں کروں، ارے آپ نے وہ بھی نہیں ہونے دیا؟ بیٹا بچے کس کے گلے لگیں گے؟ اب میرے بوڑھے پر میں اتنا دم تھوڑی کہ ان کو کما کے کھلا دوں۔ ہائے جو بیٹا آپ کو گھر سے نکال رہے آپ اسی کے بیٹے کو وہ پھر اس بچوں کا عمل ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، میں نہیں جانتی۔ مجھے ابھی ان کے واقعہ سننے کے بعد جو ہے نا ذہن میں 2 واقعے گھوم رہے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بہت تفصیلی واقعات میں 3 اشخاص تھے جو ایک راستے میں سفر میں تھے کہ بارش ہوئی، غار میں پناہ لے لی، غار کے اوپر ایک پتھر سلپ ہو کے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس میں 2 کے ساتھ ایک کا جو قصہ اس میں یہ تھا کہ ان تینوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنے زندگی کی کوئی بہت مخلصانہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں ایک یہ تھا جس نے کہا کہ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میری عادت یہ تھی کہ رات کو جب میں اپنے مویشی وغیرہ چرا کے گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اس کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن رات کو آیا تو تاخیر ہو گئی تو والدین سو چکے تھے اور بچے بھوکے تھے۔ اب میں نے دودھ نکال لیا، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، ان کی نیند بھی خراب نہیں کی کہ اگر خود اٹھاتا ہوں ان کی نیند خراب ہوگی۔ بچے میرے پاؤں میں لوٹتے رہے اور مانگتے رہے دودھ، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا کہ جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیں اس وقت تک میں اپنی اولاد کو نہیں پلاؤں گا۔ تو اگر آپ کے یہاں یہ میری نیکی مخلصانہ مقبول ہے تو ہماری غار کا دروازہ کھول دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غار کا دروازہ کھول دیا اور نکل گئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار میں جائیے، وہاں پہ دیکھیے قصائی ہوگا، وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے بھالتے پہنچے، حیران ہوئے کہ قصائی وہ میرا پڑوسی کیسے؟ قصائی سے جا کے سی نارمل بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد اس سے کسی بہانے سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں تو گھر میں تھوڑا قیام کرنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتا ہوں۔ کہنا اچھا چلیں۔ وہ لے گیا ساتھ میں شام کے وقت اور ایک گوشت کا ٹکڑا وہ ساتھ میں لے گیا، گھر میں جا کے اس نے اس کا وہ قیمہ ویمہ بنایا اور اس کو اچھی طرح طریقے پکایا۔ تو وہاں گھر کے اندر ایک جھولا سا سمجھنے کے لٹکا ہوتا، اس کے اندر اس کو اتارا، اس میں بہت ضعیف بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کھانے کے نرم نرم لقمے بنائے اور یہ اس کی اپنی والدہ کے منہ میں دیتا رہا، کیونکہ ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے۔ وہ ہر لقمہ کھاتی جاتی تھی اور ساتھ میں دعا دیتی جاتی تھی، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہا کہ مجھے تجسس یہ تھا کہ میں اصل میں تیری نیکی دیکھنے آیا تھا۔ کون سی نیکی؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی قصائی جو ہے وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے، تو آخر وہ تمہاری یہ نیکی ہے جو تم اپنی ماں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے سوچی جو ان کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ پتہ نہیں فرعون کا پڑوسی ہوگا ان کا بیٹا، اللہ معاف کرے، کیونکہ ماں تو بچے کو فائن بھی نہیں کروا رہی، نہ مقدمہ کسی قسم کا درج کرنا چاہ رہی کہ ان کو ہے کہ پھر اس کے بچے کون پالے گا، اور میں اتنی بوڑھی میں بچے نہیں پال سکتی۔ چھوٹی سی بریک لے کے حاضر ہوتی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں ہیں والدین کے حقوق کے حوالے سے اور نافرما بردار جو اولاد ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھی فاطمہ آنٹی، اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو ان کے علاقے کے پاس، کیونکہ سرجانی ٹاؤن سے آنٹی کا تعلق ہے، اور آنٹی
जाने से पहले बात करी थी कि अगर कहीं उनको कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसा घर है जो बुज़ुर्गों की किफ़ालत करता है, अगर वो उनके अपने घर पे रख ले तो कहती कि मैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, मैं पूरा सुरजानी जो है ना ये मैं पैदल चल के बच्चों के लोगों के घर जा क्योंकि अब हमने उनसे बात की कि अच्छा हम अगर किसी ओल्ड होम में आपकी बात करें तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने इलाके में रहना चाहती हूँ क्योंकि वरना बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा, क्योंकि जिन जिन बच्चों को मैं कुरान पढ़ा रही हूँ उनको सिपारे रह जाएंगे। तो आप सोचें कि उनकी एज क्या है, उनके कमिटमेंट का लेवल क्या है, वो अपने बच्चे के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही। और यहाँ पे हम भी बहुत बेबस हैं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, जो साहिब इक़्तिदार में देख रहे हैं, और प्लीज़ हम चाहेंगे जो सुजानी टाउन में जो वहाँ के मुतल्लिका जो एसएच थाना है वहाँ पे भी जाके ज़रूर रिपोर्ट करें। एक बार प्लीज़ आप उनके साथ खड़े ज़रूर हों, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि वो अपने घर से जाके किसी और के घर किसी और की किफ़ालत में रहें। फातिमा, मैं आयशा आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी आंटी के बारे से। जी, मैं अभी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह फ़लाँ फ़लाँ शख्स है, उसका दम नहीं निकल रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ला अस्ततीउ, मैं कह ही नहीं सकता हूँ, ला अस्ततीउ, मैं कह नहीं सकता, ये तो कह रहा है लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। असहाब ने कहा हमने बहुत कोशिश की है कि ये कह दे, लेकिन ये कह नहीं पा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसकी माँ को बुलाया जाए, और जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ इसके क्या ताल्लुक़ात थे। उसने कहा कि ये मेरा नाफरमान था और मैं इसे माफ़ नहीं कर सकती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जहन्नम की आग इसे जलाएगी। तो वो माँ थी तो कहती है कि या रसूलल्लाह फिर मैं इसे माफ़ करती हूँ। तो ये याद रखें कि माँ बाप की नाफरमानी इस नहज तक ले जाती है आपको कि जब आपका वक्त मर्ग होगा ना तो उस वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है ऐसी औलादों को। तो आप समझ लीजिए कि आप, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जन्नत जो है ना इतनी खूबसूरत है, हमने पिछले बार ये गुफ्तगू की थी, जन्नत की खुशबू जो है वो 500 साल की मुसाफत से पहले आ रही होगी, लेकिन उस खुशबू से वो जो शख्स है ना जो नाफरमान है वो उस खुशबू से भी महरूम रहेगा। आपने कहा कि उसका पड़ोस कैसा होगा, मैं आपको बताती हूँ कि हदीस में उसके पड़ोस के बारे में कहा जाता है। एक है ना कि शैतान जो है वो वरगलाता है तो डाके पर, चोरी पर, जिना पर, बदकारी पर, हर तरह के मामलात में शैतान इब्लीस बहकाता है। जो शैतान का ठिकाना है ना जहन्नम में, बदतरीन गढ़ा, उसका पड़ोसी होगा नाफरमान माँ बाप का, यह हदीस कह रही है। तो आप सोचें कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी चीज़ें बता दी हैं फिर भी, और आज की औलाद अगर माँ बाप कह दें ना कि भाई बेटे मुझे रात में दवाई दिलाने के लिए ले चलो, तो वो कहेगा नहीं नहीं अम्मा मैं सुबह में चला जाऊँगा। और वही उसका कोई दोस्त यार उसे कॉल करके कहे कि यार मैं फ़लाँ जगह पे मेरी बाइक ख़राब हो गई है, जानी आ जा, तो वो 2 मिनट में उठेगा और कहेगा यार के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। तो या चाय पीने के लिए भी बुला रहा जी बिल्कुल ऐसा ही। आज कल जो हम इतने ख्वार हो रहे हैं, परेशान हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वो हमने छोड़ दी हैं, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस कलाम को हम भूल गए हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाहिद आंटी भी मौजूद हैं। नाहिद आंटी के 5 बेटे हैं और उनकी एक बेटी है। इन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और शौहर के इंतकाल के बाद फिर इनका कहना है कि सारे बेटे मुझे किराए के घर में छोड़कर अलग अलग घरों में शिफ्ट हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आंटी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाहिद आंटी, आपके हस्बैंड की कब डेथ हुई थी? हस्बैंड की डेथ हुई थी 2021 में, कोरोना में डेथ हुई थी। और आपके माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं? हाँ, मतलब 5 बेटे और 1 बेटी। माशाल्लाह। पे तो वो खानदान में जैसे कहते हैं ना कि जो बेटों वाली की माएँ होती हैं वो ज़रा ज़्यादा रोब और दबदबे वाली होती हैं। रोब तो ख़ानदान में था, जाहिर बात है। ननियाल में, ददियाल में समझो मैं 5 बेटों की अम्मा थी, फ़ख्र था। लेकिन पता नहीं था कि औलाद इतनी नाफरमान हो जाएगी मेरी। आला तालीम दिए जब तक मेरे मरहूम शौहर अच्छा कमाते थे, ज़र आमदनी अच्छी थी, तो ज़्यादा आला तालीम हमने लड़कों को तरजीह दी और बच्ची को ग्रेजुएशन करके शादी कर दी। वो एक ज़िम्मेदारी थी, वो फरीज़ा हमने पूरा कर दी। लेकिन 2021 में जब मेरे शौहर इंतकाल कर गए कि
मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे इतने नाफरमान होंगे एक बेवा औरत के लिए या बेवा माँ के लिए। माँ के लिए, हाँ। माँ के लिए एक किराए के कमरे में मुझे शिफ्ट करके माशाल्लाह 5 अच्छे ओहदे पे हैं, खाना पीना आरइश अच्छी है, अलग अलग अपने घरों में चले गए। कभी ये नेक तौफीक नहीं हुई कि हमारी एक बेवा वालदा है कि उनसे जाकर पूछे अब्बू तो नहीं रहे, हमें ये नेक तौफीक दे तो हम जाएं बात करें। जब उन्होंने आपको किराए पे इस कमरे में जब शिफ्ट किया है तो मतलब आपने इनसे सवाल नहीं पूछा, जी मुझे बताएं कि क्या आपके पांचों के पांचों बेटे क्या एक साथ एक घर में रहते हैं? अलग-अलग नहीं, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया ना बेटा। शादीशुदा है ये? सब शादीशुदा माशाल्लाह। शादीशुदा है, हाँ, औलाद है, औलाद वाले भी हैं औलाद आगे से। वाले भी तो माशाल्लाह। किसी की इन पांचों बेटों के घर में आपके लिए कोई एक कमरा नहीं था? नहीं पता ना, क्या अल्लाह ने ऐसा उन लोगों को हिदायत नहीं दी या पांचों भाई इकट्ठे थे, एक ही उनका एक वो था, हाँ। प्लानिंग थी कि मामा को अलग रखना है। तो जब ये छोटे थे तब आपकी इनके साथ कैसे बॉन्डिंग थी? ये जो आपके 5 बेटे हैं, आप इनके साथ कैसे खेल कूदने पे, आप ज़रा सख्त माँ थी, आप क्या थी ये बताएं? कैसे नहीं, उनका बचपन? अचानक उन्होंने मुझे कमरा दिखाया लाकर, मामा आप आज से यहाँ रहेंगी, ये तक नहीं बोला कि इसका किराया कौन देगा, हाँ। तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, तुम्हारी दवाई है, ये सब कुछ नहीं तो पूछा। नाहिद आंटी ये कौन करता है? आपका किराया कौन देता है? तो मैं माशाल्लाह खुद कफील हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पास तालीम है, मेरे पास हुनर है, मोहल्ले के कपड़े सीती हूँ, मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती हूँ, ज़रिए आमदनी मेरी मिलती है। अल्लाह का शुक्र है, मैं औलाद से शिकवा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद कफील हूँ, मैं खुद कमा रही हूँ, मैं खुद ये कर रही हूँ। लेकिन उनको कभी ये नहीं तौफीक नहीं हुई कि माँ कैसी है, मर गई है या जिंदा है, मिलने नहीं आते हैं पूछा। आपसे? हाँ, मिलने आते हैं? मिलने भी नहीं आते ना मेरे बच्चे, बस। कितना दूर घर है इनका? खैर है बेटा, मेरी बेटी माशाल्लाह महीने में 2 चक्कर लगाती है, हर 15 दिन बाद आती है। उसकी जिसकी माली हालत है वो कभी मुझे इंसुलिन ला देती है क्योंकि मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, और कभी फल ला ली, कभी चिकन ला लिया, ला के पका दिया, उसको थोड़े से निकाल कर गोश्त फ्रीज कर दिया, और जाते जाते कह देना कि मामा आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आप मोहल्ले से किसी से रोटी मंगा कर खा लीजिए। तो वो आपको वो नहीं साथ लेके जाती? वो कुछ भी नहीं करते हैं ना, मैं क्या करूं। नहीं, बेटी भी साथ लेके जा सकती है आपको? बेटी का ये मजबूरी है, उनकी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। अगर वो इंडिपेंडेंट होती तो, अल्लाह का शुक्र दामाद बहुत अच्छा मिला है मेरा अब तक वो माशाल्लाह लेके चल रही है, जिस हालत में भी रखा है लेके चल रही मेरी बेटी। यहाँ आने पे रोक टोक करता भी नहीं शोहर उसका, कहता है कि आपकी माँ है, अकेली है, जाओ महीने में 2 चक्कर लाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता बेटा, बुढ़ापा एक बीमारी है, कभी मेरी शुगर हाई होती है, कभी लो हो जाती है, तो उस वक्त वो मेरी बच्ची अपनी बेटी को लेकर आती है। जुम्मा हफ्ता, ये हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी, तो वो बच्ची को लाकर वो जुम्मा को मुझे छोड़ जाती है। वो बच्ची करेंगी भी तो क्या करेंगी, 10-12 साल की बच्ची है वो। खैर मैं गाइड करती हूँ, बेटा 2 कप पानी डालो, चाय की पत्ती इतनी डालो, चाय बनाओ, मेरी फीकी चाय निकालो, तुम अपनी चीनी मिलाकर पी लो। फिर कभी थक के जाके आवाज़ लगाती, बेटा मुझे थोड़ा पानी पिला दो, अल्लाह अकबर। पानी पिला देती, छोटे मोटे काम करती है। आंटी आपके बेटे क्या बहुत दूर रहते हैं? इस शहर में ही रहते हैं, मुल्क से बाहर? इसी शहर में तभी तो आती है ना। हाँ। अगर वो सिटी से आउट ऑफ सिटी होती तो बहुत मुश्किल होता। मैं बेटों की बात कर रही हूँ। बेटे सब यही है माशाल्लाह, सब यहीं पे हैं। हाँ, अच्छे ओहदे पे हैं, खाना पीना आराइश अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को औलादों को अच्छे अच्छे मोबाइल लेकर देते हैं, दिए हुए। आप उनको फ़ोन करती हैं? कभी भी उनको नेक तौफीक नहीं होती कि मुझे फ़ोन करके पूछे कि अम्मा जिंदा है या मर गई। पर आप कॉल करती हैं आंटी? कि आप मैं कैसे कॉल करूँ बेटा, देयर इज़ नो नंबर, मेरे पास नंबर ही नहीं उनका। ओह माय गॉड। मैं नवीद भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मेरी अम्मी को ना मई में हो जाएंगे 2 साल, और मैं आज तक, हम कल अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जो मेरी अम्मी की, मैं अपनी अम्मी के साथ थी, तो अल्लाह मैंने मेरी अम्मी को इतनी ज़िंदगी दी और कि हम हमारी शादियाँ भी देख ली, तो हम तो शुक्रगुजार है परवरदिगार के। ये कौन से बच्चे हैं जो कि अच्छी पोजीशन पे भी हैं, जो साहिब औलाद भी हैं, और माँ को पूछते भी नहीं हैं? ये बड़ी हैरत की बात है कि बच्चे माँ के बगैर रह कैसे लेते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, वालदा वहाँ एबटाबाद में, तो मैं अभी ईद के बाद उनको ले आया,
تو وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ ماں کے ساتھ رہیں, ماں ہمارے ساتھ ہو. تو بڑی حیرت کی بات ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں سب نے احادیث, قرآن کی آیات بتا دی. قرآن مجید فرقان حمید ماں باپ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. قرآن مجید فرقان حمید نے نبی علیہ السلام نے متعدد مقامات پر فرمایا, یہاں تک فرمایا کہ اگر ماں باپ کافر ہوں تو ان کی بھی عزت کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے. صرف یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کے کہنے پر شرک نہ کرو, اور اگر وہ بت قدے جانا چاہیں تو بت خانے جانے میں ان کی مددگار نہ بنو. اور اگر کوئی ماں کو یا باپ کو بت خانے لے جائے اور وہاں سے واپس لانے والا کوئی نہ ہو تو بیٹے کو چاہیے کہ وہاں سے جا کر واپس گھر لائے. یعنی کافر ماں باپ بتوں کی پرستش کرنے والے بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کو وہاں سے اٹھا کر وہ گھر لائے اور ان کی خدمت کرے. آج صورتحال کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ماں ہے, 5 بچے ہیں, ایسے 5 بچوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل ٹی وی چینل پر آ کر اپنا رونا رو رہی ہیں کہ میرے 5 بچے ہیں اور میں شوگر پیشنٹ ہوں اور میرے پاس میرے بچوں کا نمبر نہیں ہے. حیرت کی بات ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ماں ہے, 5 بچوں کی ماں ہے, شوہر انتقال کر گئے, بچوں نے کرائے پہ کمرہ دلوا دیا, کرائے کا بھی نہیں پوچھ رہے. کرائے پہ تو ماں کو رہنا ہی نہیں چاہیے نا, وہ اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر ہیں. ایسے عہدوں کو وہ کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن جہنم میں نچلے طبقے میں ہوگی ایسی اولاد. ماں باپ جیسے بھی ہوں, ماں باپ گناہگار ہوں, ماں باپ اگرچہ بچوں کا حق غصب کرنے والے بھی ہوں نا, تو بچوں پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کریں, ان کی تعظیم کریں, ان کی تکریم کریں اور ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں. یہ جو اف ہے نا قرآن مجید یہ کس معاملے میں ہے؟ آپ کا بچہ, میرا بچہ یا کسی بھی ماں کا بچہ دن بھر مزدوری کرتا ہے نا, مزدوری کر کے جو واپس آتا ہے نا گھر پہ, بستر پہ لیٹتے ہوئے کہتا او بڑی تکلیف ہو گئی, اف. تو ماں کے سامنے شریعت کہتی ہے یہ بھی نہ کرو کیونکہ تمہارے اس وجہ سے بھی ماں کو تکلیف ہوگی. کراچی سے ہمارے کال موجود ہے روبینہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں روبینہ, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت برے حالات جھیلے سسرال سے, شوہر سے, مگر اپنے بچوں کی خاطر میں سب برداشت کرتی رہی. لوگوں سے ہیلپ بھی لے کے برے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا, اور پھر کچھ کپڑوں کا کام کیا 10 سال, جو بھی ہوا اپنے شوہر کا کرتی ہے. اب جو جن کے مجھ پر احسانات تھے تو ان میں سے ایک کے حالات خراب ہو گئے, تو میں نے ان کی مدد شروع کی. اچھا میری 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں, بیٹا ہے, 4 بچے ہیں میرے. تو بڑی بیٹی صدقہ خیرات کے پیسے بھی بھیج دیتی تھی, تو مطلب ان کی مدد جو میں کر رہی تھی وہ ذرا لانگ ٹرم ہو گئی. تو میرے بچوں کو پتہ چلتا گیا. اب صدقہ خیرات کے پیسے بھی مطلب جو میرے گھر میں اختیارات تھے, جو مجھے میرے شوہر دیتے تھے, یا بچے خیال بہت کرتے تھے, ایسا نہیں کہ بہت پیار نہیں کرتے تھے, سب کچھ ہے, لیکن سارے کنٹرول مجھ پہ لے لیا. شوہر کو منع کر دیا کہ جن کے ہاتھ میں 1000 روپے بھی نہیں رکھنا ہے. اور جو بیٹی صدقہ خیرات کے پیسے بیچتی تھی وہ بھی مجھے دینے سے منع کر دیا کہ یہ وہاں دے دیں. اور عالم یہ ہے کہ اب بچے ہاتھ اٹھاتے, ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے برے طریقے سے مارتے ہیں. آپ کے بچے آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنے بڑے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ جوان بچے ہیں. بیٹا 23-24 سال کا ہے, 2 بیٹیاں ہیں, سبھی کوئی بدبخت ان بدبختوں کو روکتا نہیں ہے جب وہ آپ پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں؟ نہیں میں اکیلی نہیں ہوتی, میرے شوہر کے سامنے. تو آپ کے شوہر نہیں روکتے ان کو؟ میرے شوہر کو دکھاتے ہیں مجھ پر, مطلب یہ الزامات بدکرداری کی کہ وہ میرا یار ہے, میں جس کو دے رہی ہوں. اور اب بچے یہ تک کہتے ہیں کہ ان کو طلاق دیں اور نکالیں, ان کو گھر سے نکالتے ہیں.
پھر اپنی سسرالوں اور عزتوں کی خاطر روک بھی لیتے ہیں لیکن برے طریقے سے مارتے ہیں۔ میرے اللہ، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کے شر سے محفوظ رکھے، آپ کے ہسبینڈ کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں جواد بھائی، میں نے صرف اپنے بچوں کی خاطر اپنے شوہر کی زیادتیاں بھی صحیح، سسرال والوں کی بھی صحیح۔ میں نا جواد بھائی یہ بات پوچھنا بھی چاہوں گی، ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے بچوں کی وجہ سے، چاہے جتنی بھی ٹاکسک میرج ہو، میاں شراب پیتا ہو، میاں ہاتھ اٹھاتا ہو، میاں آپ کا اچھا کفیل نہ ہو، وہ آپ کو خرچہ نہ دیتا ہو، لیکن آپ ان بچوں کی وجہ سے کہ نہیں یہ بچے کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رہے۔ عورتیں ہمارے معاشرے میں ایسی بے انتہا مثالیں ہیں، عورتیں رہتی ہیں ایسے آدمیوں کے ساتھ، لیکن جب وہی بچے بڑے ہو کے وہ ایگزیکٹلی وہی تمام چیزیں ریپلیکیٹ کرنے لگ جائیں تو بتائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا تربیت کا فقدان ہے بنیادی طور پہ ہمارے ہاں، خاص طور پر جو مشرقی تہذیب ہے، ہماری تہذیب میں یہ ہے کہ میں کہیں کہوں گی تو میرے گھر کا بھید کھلے گا، میں کہیں کچھ کروں گی تو میرے شوہر کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ بہت اچھا آپ کا جذبہ ہے، لیکن بعض مقامات پہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر شوہر نشہ کرتا ہے تو نکاح توڑنے کا، فسخ کرنے کا پورا حق ہے وہاں پر۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ اپنی زندگی اس کے ساتھ برباد کرتے رہیں؟ ایسی نالائق اور نافرمان اولاد ہے، آپ جا کے قانون کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، آپ جا کر جو ہے وہ جو عمائدین ہیں، جو بڑے ہیں آپ کے قوم کے، قبیلے کے، آپ کے افراد، ان کو شامل نہ کریں صرف اس چیز میں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جب وہ اولاد جس کو آپ نے اپنے خون سے سینچا، جب اس کا رویہ یہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو بھی ایک مضبوط کردار پیش کرنا ہوگا تاکہ آگے جا کر مزید یہ برائی پن پہ نہیں۔ دوسری چیز، ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں جو والدین کے حوالے سے قوانین کا ایک جو ہے وہ نیا ہمارے سامنے چیزیں آئیں، سزاؤں کا اس پہ آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے علماء کرام قرآن و احادیث کو بیان کر سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ مشینری حکومت کے پاس ہے۔ خدا را سختی کے ساتھ ان قوانین کو نافذ کریں۔ ہیلپ لائنز بھی ہیں، آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ کا بچہ آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جو ہاں۔ قانونی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، تو بنیادی طور پر اس چیز کی طرف آگے بڑھیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کی ناراضگی یہ وبال ہے کہ جس کا وبال آخرت میں تو ملے گا، سو ملے گا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا وبال یہ دکھائے گا، رزق کم کر دے گا، آپ کی عمر کم ہو جائے گی، چہروں سے رونق اٹھا لی جائے گی۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ پہ سب سے پہلا جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، ومن رضی عنہ والدہ وانا منہ راضٍ ومن سخط عنہ والدہ وانا علیہ ساخط۔ سب سے پہلا جملہ لوح محفوظ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھا، جس کے والدین اس سے راضی ہیں میں اس سے راضی ہوں، جس کے والدین اس سے ناراض ہیں میں اس سے ناراض ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں خدا را ان باتوں سے آگے بڑھ کے اب پریکٹیکلی ضرورت ہے ایسے ادارے، ایسے سوشل ادارے، قانون کے ادارے حرکت میں آئیں اور شدت کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں تاکہ آئندہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سننے سے کیونکہ دیکھیں ایک ماں ہمارے ساتھ ایسی جو بھی گئی ہیں فاطمہ آنٹی، وہ کہہ رہی میں کیونکہ بچوں، اچھا اور میں دیکھ رہی عورتیں کتنی مضبوط ہیں، وہ بھی بچوں کے گھر قرآن پڑھتی ہیں کہ میں اپنا کماتی ہوں اپنا کھاتی ہوں۔ ہمارے سے ناہید آنٹی بھی جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنا کماتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں اور اپنی سب چیزیں خود چلاتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نا اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کی ماں زندہ ہے اور ایک وہ جن کی ماں نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی امی کے جانے کے بعد نا یہ دنیا میں ایک ڈیوائڈ دیکھا، لیکن ہم انہیں ماؤں کے ساتھ اگر اچھا نہیں کرے پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ میں عمران بھی آپ کی طرف بھی آؤں گی، لیکن ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران بھی ویسٹ میں اگر بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تو وہ کانسٹنٹ چیک رکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے، یہ اسٹیٹ کے بچے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں تو وہ اسٹیٹ کہتی ہے جی ہم بچوں کو لے جائیں گے، فاسٹر ہومز میں لے جاتے ہیں۔ اتنی سختی ہے اور لوگ ڈر کے پھر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو نہ مارتے ہیں نہ بچوں پہ آواز ریز کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کہہ دیا بچوں سے 911 پہ کال کریں گے اور کوئی آ جائے گا۔ اب ہم جس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو کوئی 911 کا چاہیے نا کہ اگر ماں باپ پہ بچے اگر کوئی ظلم کریں تو بچے بھی ایک ایسے نمبر پہ کال کریں جہاں پر پھر ان کی مدد کو لوگ آئیں۔ جی ہاں، دیکھیں سروسز تو میرے خیال سے کچھ یہاں بھی شروع ہوئی ہیں، ہر معاملے میں پیرنٹس کے لحاظ سے بھی ہوئی ہیں اور قوانین تو یہاں بھی ہیں، امپلیمنٹ کا ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تو پھر ایک وہ اور پختہ عداوت ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے ابا نے کمپلین کی اب تو بس مرنا جینا ہی ختم۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں اصولی طور پہ کہ ماں باپ کتنے بھی الفاظ کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد سمجھتی ہے کہ بہت برے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ظالم ہیں، جابر ہیں،
کچھ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا لیکن آپ کو بہر صورت ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے, اچھائی کرنی ہے. یہ اسلام کا اصول طے شدہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی. آپ کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہا ہوں. اب دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا, جو ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں جنریشن تو ہر زمانے میں خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, تو نیچر کا میٹر ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ایک تو دینی تربیت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی وہ دیکھے ہیں بڑے بڑے یعنی پڑھے لکھے لوگ کہ جو دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ماں باپ پہ جان لٹاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اصل میں گھر میں عدم برداشت کا ماحول بھی ہو گیا کہ بہت ساری سوسائٹیوں میں نے دیکھا کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ بہویں یا گھر کے بچے اولاد اتنی خدمت کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کمپلین یوز ہوتی ہے نا فون پہ, موبائل پہ آج کے لیے کہ اب وہ بہو دیکھ رہی ہے کہ میں گھر کا جھاڑو پوچھا, کھانا پکانا, سارا ان کا انسولین, ان کا ڈائپر پیمپر بھی چینج کرنا, بسا اوقات ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ کمپلین کر رہی تھی فون کر کے کہ میری بہو نے مجھے بہت برباد کر دیا, مجھے خراب کر دیا, یا اولاد کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہیں ایسا اجماع پھر ہوتا ہے اولاد کے اندر کہ آخر ایک بچہ تو کوئی سینسیبل ہوگا نا جو کہہ گا ماں کو گھر سے نہیں نکالو. آخر پورا گروپ ایسے کیسے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاننگ ہوئی تو ایک بھائی نے کہا بھائی قتل نہ کرو, چلو اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اپنے رویے میں چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے یا بہو آ جاتی ہے تو ان کو اپنے بیہیویئر کے اندر چینج لانا ہوگا. میں نے بہت سارے گھروں کے اندر خود مشاہدہ کیا کہ واقعتاً کچھ ماں باپ کے رویے اتنے اس قدر تلخ ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات اور اولاد پہ پڑتے ہیں, اور اولاد عدم برداشت کی وجہ سے یا بہو عدم برداشت کی وجہ سے کہتے ہیں جیسے ہمارا موقع لگے گا ہم ان سے جان چھڑا لیں گے. تو اس میں ایک تو یہ ملکیت نہ سمجھے کہ جی میرا بیٹا ہے تو یہ میری ملکیت ہی ہے, اس کو میں سیاہ سفید جو چاہوں کہوں کروں, تو اس کی وجہ سے اولاد دور ہوتی ہے, اور دور ہونے کے بعد پھر بہو بیٹے ایک پورا کمپنی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ان کو کہیں دور لے جا کے ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے. تو لیکن بہرحال پھر بھی آخر میں کہوں گا اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں جیسے بھی ہوں ان کی خدمت کرنی ہے. جس طرح آپ ابھی والدہ کو یاد کر کے رو رہی تھی, ہمیں بھی یاد ہے کہ آج تک ماں باپ خواب میں بھی نظر آ جائیں تو دن ہمارا بڑا اچھا گزرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہو گئے. یعنی 30-35 سال تک کا میں سوچتا ہوں کہ پہلے کی مائیں تو ایسی ہوتی تھی, کپڑے ہماری امی نے خود سیے بھی ہیں, دھوئے بھی ہیں. یعنی ہم لوگ شادی شدہ بھی ہوگا تو اس وقت تک بھی خود کپڑے دھو رہی ہیں, چھت پہ سکھانے جا رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, روٹی ہاتھ سے پک رہی ہے. اب تو اتنی لگژریس لائف ہے, آن لائن سب کچھ آ رہا ہے. 2 دن گھر میں کھانا پکتا ہے تو باقی 5 دن 6 دن جو ہے نا باہر سے آن لائن آ رہا ہے, فوڈ پانڈا پہ آرڈر کیا, منگا لیا, کچھ کر لیا. ورنہ 3 ٹائم کے کھانے پکانا, پھر باپ کی کمائی دیکھو دھوپ میں جا کے کما رہے ہیں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ 30-35 سال انہوں نے ہمیں بالکل ہر حرام کا کھلا پلا کے اس پڑھائی میں لگایا. تو یہ اس سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کے احسان ان کا صرف یہ آپ کو دنیا میں پیدا کر دینا ہی بہت بڑا احسان ہے. باقی کچھ کریں نہ کریں, ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کمائیں. اور جنت کے آخر کے دروازے تو وہ بند 100% بنے جس کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے. صحیح. میں نورین کی طرف آؤں گی, عائشہ آپ کی طرف آؤں گی. نورین جی ہمارے ساتھ موجود کے وقت میرے پاس مختصر ہے. نورین جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بیٹے 3 بیٹیاں. اچھا 6 بیٹے 3 بیٹیاں. تو نورین آنٹی ابھی کیا سچویشن ہے؟ آپ نے بچوں کے پاس رہتی ہیں, کہاں رہتی ہیں؟ نہیں, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں. میرے بچوں کی شادیاں ہوتی گئی, الگ ہوتے گئے. اور ماشاء اللہ سے آپ کے 9 بچے ہیں؟ جی 9 بچے. سب کی آپ نے شادیاں کر دی؟ جی سب کی شادی کر دی میں نے. ٹھیک ہے. تو اب بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آپ لوگ رہتے ویسے؟ بھائی بچے الگ الگ, ان کی خوشی تھی کہ ہم الگ جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے الگ چلے جاؤ, لیکن وہ یہ کہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ دیں یا لا کے کچھ اچھے برے چیز ہوتی ہے لائے, عید تہوار پہ آتے ہیں تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. لیکن میرا گھر ہے نا, ایک کمرہ میں نے اوپر کرائے پہ دیا ہوا ہے, نیچے میں رہتی ہوں, تو اس میں ہمارا مطلب گزارا ہوتا ہے. لیکن اب بچے میرے کہتے ہیں کہ گھر بھیج دو, گھر بھیج کے ایک ہفتہ ہمارے گھر رہو, مطلب پاپا کسی گھر میں رہیں اور آپ ہمارے گھر میں رہو 1 ہفتہ. اب بتائیں وہ گھر میں بھیج دوں گی تو ہم تو در بدر ہو جائیں گے نا پھر. ہاں بالکل 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 آپ نے بات صحیح کی. اور وہ تو دیکھیں جب تک آپ لوگ زندہ ہیں, حیات ہیں, انہوں نے بھی جیسے کہا کہ کہیں شریعت میں نہیں ہے کہ آپ کو جائیداد منتقل, لیکن یہ میراث ان کی تب بنے گی جب آپ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اور مطالبہ بھی نہیں کر سکتے, مطالبہ بھی نہیں کر سکتے, مطالبہ کرنا ناجائز ہے. جی تو یہ تو دیکھیں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہیں, اور ہم نے پہلی بات کی ہے کہ ماں باپ اپنی حیات میں تو بچوں کو اپنی جائیداد نہ دیں. تو آپ کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں نہیں ابھی کچھ نہیں دینا, جب تک ہم لوگ حیات ہیں جب تک کچھ نہیں. اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر یہ ہے کہ سب کچھ انہیں کا ہی ہمارا کیا ہے, سب کچھ انہیں کے پاس ہی چلا جائے گا. بیٹیاں کیا کہتی ہیں آپ کی؟ میری بیٹیاں تو منع کرتی نہیں, امی دینا نہیں ابھی کچھ بھی, آپ لوگوں کا بڑھاپا خراب ہو جائے گا. ویسے ہی نہیں پوچھتے اور بعد میں کیا پوچھیں گے. لیکن یہ کہ ان کی نظر میں کس پہ رہتی, آتے جاتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں گھر میں میرے.
ये नहीं सोचते कि हम माँ बाप को भी कुछ सपोर्ट करें। कभी किसी बच्चे ने हाथ में कोई खर्चा पानी? नहीं, खर्चा पानी कुछ नहीं देते। मैं सिलाइयाँ करती हूँ, मैं सिलाई भी करती हूँ, तो अपनी बहू के भी कपड़े सी के देती हूँ। ले आती हैं, अम्मी ज़रा ये सी देना, अम्मी ज़रा ये कर देना, मैं कर देती हूँ। तो कभी उस बेटे के घर से आपको वैसे कभी कुछ नहीं आया माँ को? ईद वगैरह पे बागी ईद भी आने नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को सपोर्ट करो, हमारे बच्चों को दो त्योहार पे, दादा दादी। मैंने कहाँ से करेंगे, हम अपना गुजारा करेंगे। तो ये बच्चे आपकी नौकरी नहीं करते? नहीं, सब नौकरी करते हैं। सब नौकरी करते हैं। इनकी क्या बहुत ज़्यादा बच्चे, इनका ख्याल नहीं रखा जाता? नहीं नहीं, इनके दो ही बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं। यानी कि 9 बच्चे, अगर चले मैं बेटियों को तो फिर साइड पे कर दूं, लेकिन ये 6 बेटे मिलके भी माँ बाप का कफालत नहीं कर सकते कि अगर हर बच्चा चाहे, अगर मैं कहती हूँ ज़रा 2-2 हज़ार भी, चलो 1000 रुपये भी करना चाहे तो चले माँ बाप के पास, आपके पास महीने में कुछ 6000 ही आ जाएगा, अगर ज़्यादा लगे चलो 12000 आ जाएगा। लेकिन वो ये है कि अगर बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहें तो मैं आयशा, जब वही वाली जैसे मुफ्ती साहब ने बात भी की ना कि वालिदैन को चाहिए, और हम हमेशा ये कहते भी हैं, हमने कितने केसेस अपने शोए में से किए हैं कि जिसमें वालिदैन अपनी ज़िंदगी में अगर जब जायदाद का बंटवारा कर दिया फिर वो वालिदैन कहीं के भी नहीं रहे। देखिए, मैं ये समझती हूँ जो इन्होंने जिक्र किया ना अभी, इनके बच्चों के रिस्क में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। जो पैसा आप अपने माँ बाप पे खर्च नहीं कर सकते ना, आप कभी तवक्का नहीं कर सकते हैं कि इस पैसे में जो आप कमा कर लेकर आ रहे हैं ना, उसमें कभी भी बरकत नहीं हो सकती। ये हमेशा इसी तरह से हाथ फैलाते रहेंगे। मैंने वो बंदे देखे हैं कि जो मुख्तसर बहुत छोटी जगह पर थे, लेकिन उस बंदे ने माँ बाप, मैं अक्सर उनके साथ होती थी किसी प्रोग्राम में ना जाना, तो वो पूछते थे अम्मी मैं मिठाई ले रहा हूँ, मैं महफिल वगैरह के लिए, तो अम्मी मैं मिठाई ले रहा हूँ, आपके लिए कौन सी लूँ। मैंने उस बंदे को इतना कामयाब देखा है, मैं सोचती थी कि ये बंदा यहाँ से उठ के यहाँ इस मकाम पर कैसे पहुँचा। तो मैंने ये अंदाज़ा किया कि जो पैसा इसने अपने माँ बाप पर खर्च किया, और माँ बाप बहुत खुश होकर बताते हैं, सूट भी लेके चले जाए ना, ये मेरे फलां बच्चे ने दिलाया है, हाँ। कोई चूड़ियाँ लेके, ये मेरे फलां बेटे ने दिलाया। आप सोचें कि जो माँ बाप इस तरह से कहते होंगे, उनके दिल से कितनी खुशी के साथ वो लफ्ज़ निकलते होंगे, और वो कहाँ जाते होंगे, अर्श को हिला देते होंगे, और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत का सबब उनको बनाता होगा। तो आज कल के जो जितने भी बच्चे ये कहते हैं ना अम्मा हमें हिस्सा चाहिए, शर्म करें, थोड़ी सी शर्म कर लें, और ये सोचें कि जिस वक्त आप इस दहलीज पर होंगे और जब आपके बच्चे आपसे कह रहे होंगे, तो आप सोचें कि आप पर क्या बीतेगी। बस वो सोच लें, आज जितनी औलाद हैं वो ये चाहती हैं कि उनके रिस्क में बरकत हो। तस्बीहात पूछते हैं हम, फलां ये बता दें, इससे बड़ा क्या वजीफा है माँ बाप से बड़ा? माँ बाप अगर जिंदा है ना, आपने कहा ना 2 ही तरह के लोग हैं, या तो माँ बाप जिंदा हैं या माँ बाप जिंदा हैं। माँ बाप जिंदा हैं, आप उनके पास बैठ जाएं, हज मकबूल का सवाब मिल रहा है आपको, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह आपके ऊपर रहमतों का नुज़ूल कर रहा है, आपके रिस्क में बरकत देता है। आप सिर्फ इतना दुआ कर रहे हैं रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ऐसे रहम फरमाइए जैसे इन्होंने बचपन में हमें पाला। इतना सा लफ्ज़ कहने पर अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देना, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? ना ऐसा करें कि जो आपकी आखिरत को ख़राब करे। और मेरे ख्याल से अब ये बात भी करनी चाहिए कि हमें डील कैसे करना चाहिए। मेरी शादी पे हमारे रिलेटिव में एक कोई बदबख्त था, तो उसने अपनी किसी आर्गूमेंट में अपनी अम्मा को पुश कर दिया। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो उनकी बीवी ने मुझे बहुत कहा कि प्लीज़ आपने इनको शादी पे क्यों नहीं बुलाया, आपने इनकी अम्मा। तो मैंने कहा मैं इनको इसलिए शादी पे नहीं बुला रही कि नसीबों से डर लगता है। दूसरी बात है कि मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी शादी पे नहीं बुलाना चाहती जिसे अपनी माँ को धक्का दिया हो, क्योंकि ये अपनी मनहूसियत, अपनी लानत जो है, ये मेरी इवेंट में, जो मेरा था पाक इवेंट है, उसको ख़राब कर देगा। तो दैट वाज माय वे कि मैं किस तरह से उस बंदे को बॉयकॉट कर रही हूँ। और मैं अभी तक मैं ना देखती हूँ, वो गुजरता भी है एक मैं किसी शख्स को जानती हूँ जिन्होंने अपनी अम्मी को घर से निकाला हुआ। तो जब मैं उनकी गली से भी गुजरती हूँ ना, तो मैं उनके घर की तरफ नहीं देखती, क्योंकि मुझे होता है कि ये कोई ऐसा ना हो कि वो जो अजाब के जो फरिश्ते हैं वो मुझे ना देख लें। तो मैं उधर से भी गुजर के, हमें बॉयकॉट कैसे करना चाहिए नवीद भाई? आई थिंक इस बात को करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अवलन जो इनका केस है उसमें मैं एक बात कहूँगा, ये जो बच्चे इनके पास आ रहे हैं ना, घर पे खाते पीते हैं और कपड़े भी सिलवा लेती हैं वो आके ख़वातीन, तो वो सिर्फ इस लालच में आ रहे हैं कि ये मकान बेच के हमें तकसीम कर दें। तो अव्वलन तो मैंने पहले भी कहा, सानियन कह रहा हूँ कि माँ बाप ये हों या कोई भी हो, अपनी जायदाद अपनी हयात में मत बांटे, क्योंकि शरीयत ने उसूल रखे हैं। तो उस हिसाब से वो जब इंतकाल हो जाए फिर उसके बाद तकसीम होगी तो इनका भी ऐसा आएगा। तो एक तो ये काम करना। दूसरा ये कि जो अभी आपने अजाब की बात की, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजरे तो हुजूर ने फरमाया यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा यहाँ बरसों पहले, सैकड़ों साल पहले अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। तो ऐसे लोग, हमें हमारा काम यह है तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, जो माँ बाप के नाफरमान हैं, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे कि खुदारा नाफरमानी छोड़िए, अल्लाह से तौबा कीजिए। लेकिन कोई आदमी इससे बाज नहीं आता
تو جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ آپ کا اور میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ Exactly, بس اس لیے ایسے لوگوں سے پھر تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کی عزت، تعظیم، تکریم بجا لانی چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، لیکن باوجود اس کے شرک سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے پہلے کہا، باری دیگر کہہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہو گئے نا تب بھی آپ کے لیے واجب الاحترام ہے، آپ نے ان کے احترام میں کمی نہیں لانی. اور دیکھیے ماں باپ، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سیکھیے کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے. نبی علیہ السلام کو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا احترام سیدہ نے کیسے کیا، اور جناب سیدہ کے لیے حضور کیسے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرات حسنین کریمین. یہ کہانیوں کے لیے نہیں ہے لوگ، یہ پڑھنے کے لیے ہیں اور ان کی حیات عمل کرنے کے لیے. ایک منٹ رہ گیا، میں پھر جلدی سے جواد بھائی. میں بس ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 لوگ ہیں قیامت میں، حدیث میں آیا کہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ نگاہ رحمت کرے گا، نہ ان کے اعمال قبول کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس میں فرمایا ہم المکذب بالقدر، تقدیر کا جھٹلانے والا، مدمن الخمر عاقل والدین، شراب پینے والا، تقدیر کا جھٹلانے والا اور ماں باپ کو دھتکارا، نہ اللہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کے کسی عمل کو قبول کرے گا، اور دردناک عذاب ہوگا. دردناک. ڈاکٹر صاحب بس وہی نصیحت اور وصیت کروں گا کہ بھئی اپنے جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، اور خدا نہ خواستہ نافرمانی کی حالت میں وہ کہ آپ نافرمان سے انتقال کر گیا تو ان کے لیے کثرت استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لیں گے، اور آخرت میں سمجھیں آپ کے لیے شفاعت دروازے سب بنے ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آس پاس کوئی ایسا شخص جو کہ آپ کو لگتا ہے ماں باپ کا نافرمانبردار ہے، اس کا سوشلی بوائیکاٹ کریں. عائشہ بس 1 لائن میں دعا کیا کریں. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اصالہ ثواب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.